बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज था अदालती साल का आगाज़, जुडिशल ईयर का पहला दिन, और रिवायत के मुताबिक एक फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ जिससे वकला के नुमाइंदगान जिनमें अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार के सदर, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन के अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी खिताब किया। उनके ख़िताब के बारे में जो सबसे अहम बात है वो उन्होंने अपने ख़िताब के आखिर में कहा कि ये मेरा बतौर चीफ जस्टिस आखिरी ख़िताब है। आखिर में कहा, शुरू में कहा जी। तो इसका मतलब ये है कि वो ख़िताब को ओवरऑल हम कैसे देखेंगे ये मुतल्ला जान से जानेंगे। उसके बाद गपशप हुई चाय पे आने वाले चीफ जस्टिस साहब से। एक सवाल तो उनसे मैंने ये किया कि जो एक नया मोड़ आया है जुडिशल ट्रेडिशन में, रिश्तेदारों के मुकदमात सुनने को दुरुस्त करार दिया जाना, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। उसके बारे में उनका पहले तो उन्होंने कहा कि वो फ़ैसला मैंने नहीं दिया। फिर जब मैंने कहा कि आप अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, आपकी पॉलिसी क्या होगी, उन्होंने कहा कि वो मैं चैम्बर में बैठकर सोचूंगा। इसका मतलब है कि वो इस पॉलिसी पूरी तौर पर, मैं तो यही समझूँ कि मुतफिक नहीं है। वो सोचेंगे कि क्या करना है आइंदा। अगर कोई ऐसा केस जो किसी जज के रिलेटिव से मुतालिक होगा, वो उसको उस जज के कोर्ट में लगाएंगे या नहीं, ये पॉलिसी वो बनाएंगे जब वो बतौर चीफ जस्टिस चार्ज संभालेंगे। एक और बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ जो हमारे साथ मौजूद हैं मुतल्ला जान साहब, आप इनकी शर्ट का रंग देख रहे हैं, तो इसी हवाले से हस्ब मामूल मुतल्ला जान साहब सवालात कर रहे थे मुख्तलिफ कि किसी तरह जस्टिस काजी फायदी साहब कुछ बोले, लेकिन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की। उनका कि ये जो सुर्ख रंग का कपड़ा होता है ये लहराया जाता है बुल को तैश दिलाने के लिए, बट आई एम कलर ब्लाइंड। मुझे लगा बड़ा दिलचस्प से ये जुमला था कि आई एम कलर ब्लाइंड। क्या कहना चाह रहे थे चीफ साहब के मैं तैश में नहीं आऊँगा? जी हाँ, मेरा तो यही, मैं उनसे ये सब जानना चाह रहा था कि ये तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने किताब में कहा कि ये शायद उनका आखिरी किताब हो, तो इसका मतलब है कि 15 तारीख को जो इल्विदाई रेफरेंस होता है रवायती तौर पे, जिसमें तमाम जजेस आते हैं और उसमें रिटायर होने वाले और नए चीफ जस्टिस दोनों खिताब करते हैं, तो वो रेफरेंस शायद नहीं होगा, क्योंकि रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आज मेरा आखिरी किताब का, तो 15 को तो नहीं होगा रेफरेंस। तो उन्होंने कहा आप मुझे तैश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो आपका शर्ट का सुर्ख रंग है ये बुल को जो है यानी बैल को तैश दिलाता है, लेकिन मुझे ये रंग नज़र नहीं आता क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। उन्होंने खुद को कलर ब्लाइंड कहा, ये नहीं कहा कि मैं बुल नहीं हूँ। नहीं, इससे को मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ कि वो उन्हें ये तो अंदाज़ा है कि बतौर चीफ जस्टिस उनके पास एक पावर है, लेकिन वो इस पावर को इस तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि तैश में आके गुस्से में आके किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। आप कैसे देखते हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं जस्टिस काजी फायदी साहब के साथ कि जब वो आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरेंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, फ़िलहाल तो ये जो ट्रांजिशन का मरहला है ये पुराने तरीके से हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी नए चीफ जस्टिस के लिए, क्योंकि अब अगर मौजूदा चीफ जस्टिस जो चंद दिनों बाद रिटायर हो रहे हैं, अगर वो 15 सितंबर को इल्विदाई रेफरेंस उनके लिए नहीं होता या वो दस्तयाब नहीं होते, तो ये भी एक बड़ी ही गैर मामूली और गैर रवायती किस्म की बात होगी। ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी चीफ जस्टिस को बाकायदा इल्विदाई फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने भी रेफरेंस नहीं दिया। अब ये बात तो उस वक्त जो हालात थे उनको तो जिस तरीके से निकाला गया था बतौर चीफ जस्टिस, तो उसके बाद तो वो एक अलग वाक़या है ना, लेकिन ये तो एक नॉर्मल रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, तो ये वो हालात तो नहीं हैं। तो ये नॉर्मल रिटायर होता हुआ एक चीफ जस्टिस, वैसे भी ये बड़े गैर मामूली हालात। आज की जो उनकी स्पीच थी जो उसमें गिले शिकवे थे, उस स्पीच के बाद भी आप इसको नॉर्मल रिटायरमेंट समझ लो? देखिए, गिले शिकवे आज उन्होंने इतने कर दिए, मगर अच्छा नहीं होता कि वो ये गिले शिकवे अपने इल्विदाई रेफरेंस में करते, क्योंकि फिर इन गिले शिकवों का जवाब भी उन्हें मिल जाता। ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस जो नए चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब हैं उनको भी तकरीर करने का मौका मिलता।
مگر آج کی تقریب کیونکہ نئے عدالتی سال کی تقریب تھی تو اس میں جو آنے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو بولنا نہیں ہوتا، اس میں صرف چیف جسٹس نے بولنا ہوتا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں جو گلے شکوے ہیں آج جو بھی انہوں نے کیے ہیں یہ یک طرفہ ہیں، اور اگر وہ 15 ستمبر کے الوداعی ریفرنس پہ شریک نہیں ہوتے تو پھر ان گلے شکووں کی وضاحت یا کوئی جواب بھی ہمیں سننے کو نہیں ملے گا۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ وہ شاید 15 ستمبر کو اب وہ الوداعی ریفرنس اپنا نہ لیں، مگر حالات جو ہیں وہ واقعی غیر معمولی ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی صفائیاں دینے کی کوشش کی ان تمام متنازع فیصلوں کے حوالے سے جو وہ کرتے رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آج ہم ایک سیاسی عدم استحکام بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اب جتنی بھی وضاحتیں اپنے ان فیصلوں کے حوالے سے دیکھ لیں، جو فیصلے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے فیصلوں کی وجہ سے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا وہ بھی اب ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں کس حد تک انہوں نے درست کہا کہ میں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت ایڈمائریبل ہے۔ اب کیا سمجھتے کہ صرف یہ ایسا ہی تھا، دیکھنے کا زاویہ ڈفرینٹ تھا ان کا، یا اور بھی اس کے محرکات تھے؟ دیکھیں، چیف جسٹس عمر طاہر بندیال جو ہیں وہ الفاظ کو استعمال کرنا جانتے ہیں، لیکن الفاظ کی روح اور اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ اس کو محسوس شاید نہیں کرتے ہیں، لفاظی بہت اچھی کرتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بہت ایڈمائریبل ہیں تو ان کے جو فیصلے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں، ان کے جو فیصلوں کے الفاظ ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے لیے قابل تعریف شخص ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بہت ایڈمائریبل ہے تو پھر ان کو الوداعی ریفرنس میں بھی شریک ہونا چاہیے، جس میں ان کے ایڈمائریبل شخصیت جو ہے اس کو بھی بولنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ویسے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، مگر جو اصل جو وہ کام کرتے ہیں اس کی جھلک اس کے فیصلوں میں ملتی ہے اور ان کے شعبوں کا اختیارات کے استعمال میں ملتی ہے، اور پھر انتظامی سائٹ پہ ان کے اقدامات میں ملتی ہے۔ تو صرف الفاظ سے محترم کسی کو کہہ دینا، محترم کسی کی تعریف کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب تک بہت رپورٹرز کو بھی اور وکلا کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال جو بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے بہت کڑوی سوچ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو ریفرنس میں شامل یا ریفرنس نہ لینے والا، پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ ان کا اپنا گلٹی کانسیپٹ وہ جیسے کہ آپ نے کہا قاضی صاحب کو بھی بات کرنے کا موقع ملے گا اس لیے نہیں لے رہے ہوں گے، لیکن جو ایڈمائریبل وہ کہہ رہے ہیں اس کی ایک وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام تر اپنے ساتھ ہونے والے سلوک اور اختلاف کے باوجود ان کے فیصلوں کا احترام کیا۔ انہوں نے اس کی حالیہ مثال یہ آڈیو لیکس کیس ہے جس میں جب عدالت نے کمیشن بنایا اور انہوں نے اسٹے کیا تو قاضی صاحب نے اس پر عمل درآمد کی، اس کو ڈیفائی نہیں کیا، جبکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قاضی صاحب اور یہ پیرالل جوڈیشل کی صورت میں سامنے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس لیے تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھیے 15 ستمبر کو جو الوداعی ریفرنس ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جو الوداعی ریفرنس ہوتا ہے وہ جج کی کارکردگی کے اوپر لوگ تقریریں کرتے ہیں، جس میں اٹارنی جنرل ہوتا ہے، سپریم کورٹ بار ہوتی ہے، پاکستان بار کونسل ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے ساتھ جو بھی سیاسی تنازعات جڑے رہے ہیں اس کے بارے میں لامحالہ تمام وکلا تنظیموں کے نمائندے تقریریں کریں گے، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کام کرتے رہے، کیا فیصلے دیتے رہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے الوداعی ریفرنس میں انہیں کس قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، وکلا تنظیموں کی طرف سے، جو اس وجہ سے آج انہوں نے کچھ زیادہ باتیں نہیں کی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 15 ستمبر کو ایک الوداعی ریفرنس میں وہ ساری باتیں کریں گے۔ آج ایک قسم کا چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے دھوکہ دیا ہے وکلا تنظیموں کے کرنی کے دور کو، اور وہ کرنی کے طرح آگے ہیں۔ یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت ہے کہ وہ الوداعی ریفرنس میں شریک نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ تنقید کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، اور وہ ایسی چیزیں ریکارڈ پہ نہیں لانے دینا چاہتے لوگوں کو کہ جس سے یوں لگے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی جو ورثہ ہے، جو لیگیسی ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ رہی ہے، اور اس نے عدلیہ کو تقسیم کیا ہے، اس نے سیاسی انجینئرنگ میں
جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس نے سیاستدانوں کی حمایت کی ہے اور ان کی اہل خانہ جو ہے وہ ایک خاص سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کے روب میں اور زیر اثر رہے ہیں اور ان کے فیصلے بھی زیر اثر رہے ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے جو فیصلے کیے عمران خان کو سازش اور امین قرار دیا, انہوں نے اور بہت سے جو فیصلے کیے 63A میں تحریک انصاف کی حکومت کو بنایا, تو ان سارے فیصلوں کا پھر ذکر آنا تھا جس سچ کا سامنا چیف جسٹس مہتاب بندیال نہیں کر پا رہے تھے. تو اس لیے لگتا ہے کہ اب وہ 15 ستمبر کو بھی فیس نہیں کر سکتے اپنے اوپر ہونے والی تنقید. اچھا, ایک تو طریقہ یہ تھا نا کہ وہ خطاب ہوتا اور اس خطاب میں ان کو تنقید کا نشانہ بننا جا سکتا. اچھا, بہت سے فیصلے تو ان کے ایسے ہیں جن میں ریویو بھی فائنل ہو گیا, لیکن ابھی تک بہت سارے فیصلے ایسے بھی موجود ہیں جن میں ان کے جانے کے بعد ریویو آ سکتے ہیں یا وہ ریویو پڑے ہوئے ہیں, ٹیک اپ ہو سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ریورس ہونے کے چانسز ہیں اور اس صورت میں پھر ان کا کیریئر پھر اس طرح سے ڈسکس ہوگا کہ وہ ایک داغدار رہا؟ دیکھیں, چیف جسٹس مہتاب بندیال جو ہے وہ انتہائی تھنکنگ اور جس کو کہنا منصوبہ بندی کرنے والے جج ہیں اور ان کے ساتھی چند ججوں کے ساتھ مل کے وہ سب کچھ کرتے رہے. تو وہ ایسی بارودی سرنگیں کچھ بچھا گئے ہیں جسٹس قاضی فائزہ کے لیے کہ جس کے وجہ سے جو جسٹس قاضی فائزہ کا دور ہے بڑا مشکل ہوگا. اور جو فیصلے وہ کر چکے ہیں, جو بینچز وہ بنا کے چاہ چکے ہیں, اب ان کو تبدیل کرنا یا ان فیصلوں کو نظر ثانی میں تبدیل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. مگر ڈیفینیٹلی یہ وہ کچھ فیصلے ہیں کہ جن کو تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے اور یقینی طور پہ فل کورٹ کے اندر بہت سارے جو بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے طے کیے جائیں گے. سپریم کورٹ اختیارات کے حوالے سے, بینچوں کی تشکیل کے اختیارات کے حوالے سے جب وہ طے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ کون سے فیصلوں کو کتنا تبدیل کرنا اور کیا کرنا ہے. بہت شکریہ رحمۃ اللہ جان صاحب, بہت تفصیل سے آپ نے اس سارے صورتحال کو کور کیا اور بتایا. مختصر جس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا, ایسے سندرتا بندیال صاحب کے دور کو. اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کی سیٹ پر تشریف فرما ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس جوڈیشری کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں اور اس کا کھویا ہوا وقار بحال ہوتا ہے یا جو ان کا ایک مزاج ہے رہا ہے پیچھے ریمارکس کے ذریعے اس قسم کے ریمارکس دینا کہ جس پر تنقید ہوتی رہی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن کافی عرصے سے ان میں ایک چینج دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خاموشی بھی اختیار کی ہے اور ان کے فیصلے بھی بہت آئین اور قانون کے دائرے میں. نیب ترمیم کا فیصلہ آنا ہے, جی, نیب ترمیم پر بھی آنا ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بھی ریویو ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا شاید مشکل ہے کیونکہ وہ تو ابھی ٹیک اپ ہی نہیں ہوا تو بات کی جائے. تو جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد بات چلو جان کو روشن پاکستان سے دیکھتے رہیے. روشن پاکستان میں راشد چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کریں.